अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह कहते हैं तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह की नजर किसी से हट जाए तो बड़े बड़े फंटर 2 मिनट में ढेर हो जाते हैं। हमने बड़ी इज्जतों के हामिल लोगों को सेकंडों में जलील होते देखा, दौलतमंदों को सेकंडों में रोड पे आते देखा। तो अल्लाह की नजर जब तक इंसान पे होती है तो इंसान सही तरीके से चलता है। और जो लोग ऊंचे ऊंचे दावे करना शुरू कर दें, कुछ समझना शुरू कर दें अपने आप को, तो फिर 2 मिनट में वो सब कुछ अल्लाह से छीन लेता है। मैंने जो सूरह बलद की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने इसमें कस्में उठा के कहा कि हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। देखो, बार बार एक बात मैं इन मुल्कों में कहता हूं कि आप लोगों को यहां मादी तरक्की के लिए गाइडेंस की जरूरत नहीं है। इंसान 2 चीजों के मजमूए का नाम है, एक उसकी जिस्मानी जिंदगी है, दूसरी उसकी रूहानी जिंदगी है। हमने इंसान को ना जानवरों पे कयास कर लिया है। ये इंसान से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। भाई, शेर को जंगल में रहने के लिए, एक मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? टाइम पे हाइजेनिक खुराक, जो उसके लिहाज से हाइजेनिक हो। ऐसा ही है ना, गोश्त उसकी बेसिक खुराक है, वो उसको चाहिए। उसको एक ऐसा घर चाहिए कि शदीद गर्मी में वो धूप से बच सके, शदीद सर्दी में भी वो शदीद सर्दी से बच सके। ऐसा ही है ना। जहां मैं गलत बात करूं आपने फौरन स्टॉप कर देना है, साहब अब आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो, गलत बातें शुरू कर दी आप। और जहां सही बात करूं तो आपका ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे लगे कि आप मेरे साथ बातचीत में शरीक। ऐसा ना लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस ना हो, फिर मुझसे बोला नहीं जाता है। जब पब्लिक साथ नहीं दे रही होती है ना, फिर मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। शेर की एक जिंदगी है, शेर को अच्छी लाइफ, आजकल अच्छी लाइफ ही सब चाहते हैं ना। क्या ख्याल है भाई? आप ऑस्ट्रेलिया क्यों लाए हो? गंदी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए? वरना वहीं रहते, वहीं ओढ़े रहते। बड़ा लफ्ज तो इतना पब्लिक में फेमस हो गया। ये हमारे जानने वाले भी मुझे मिले गुलशन इकबाल में, क्या नाम आपका? आबिद भाई, हमारे पुराने रिलेटिव है। तो ये गुलशन इकबाल में मैंने इनको देखा था, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा हूं। अच्छी लाइफ के सिलसिले में यहां आए हैं। जापान में मैं गया, वहां भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किस सिलसिले में आना हुआ उनका, वो सिलसिले वाला चुटकुला सुना देता हूं, क्या करें अब, आप बोर हो गए। वो एक आदमी की शादी हुई, अदीब था, वो उर्दू अदब का बड़ा माहिर था। दुल्हन से मुलाकात हुई तो उसको समझ में नहीं आ रहा बातचीत का आगाज कैसे। कुछ लोगों पर अदब बहुत गालिब होता है। फॉरवर्ड करके सुना रहा हूं क्योंकि पुराने लोग बहुत दफा सुन चुके हैं, बोर हो जाएंगे। तो अब दुल्हन से कैसे बातचीत का आगाज हो, अदब का गलबा है, बाज लोगों पे बहुत ज्यादा गलबा होता है। तो दुल्हन से बातचीत का आगाज करते हुए कहता है, कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। तो आप लोग जो यहां आए हैं अच्छी लाइफ के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया हाजिर हुए, यही है ना? गलत तो नहीं कहा मैंने? यहां आके आपसे एक मिस्टेक होती है, वो ये कि जानवरों की अच्छी लाइफ और इंसानों की अच्छी लाइफ में बड़ा फर्क है। इंसान अपने आप को जानवरों पे कयास करके ये समझता है कि जानवर का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो उसके हिसाब से है, एक सूटेबल लाइफ, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, तो अगर मुझे मेरे हिसाब से वही स्टैंडर्ड की लाइफ मिल जाए तो मेरा स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा? अच्छा। यहां बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपने आप को कयास किस पे कर रहे हैं? जानवरों पे। हालांकि बहुत बड़ा फर्क है इंसान में और जानवरों में। मिसाल से बात समझाता हूं। शेर को अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए? टाइम पे एक तगड़ा सा हिरन चाहिए उसको। क्या ख्याल है भाई? और टाइम पे शेरनी भी चाहिए उसको, जब वो बालिग हो जाए, आकिल हो जाए। और उसको एक गार चाहिए जहां पर सर्दी गर्मी से उसकी, जिसे शेर की कछार कहा जाता है, शेर ये तलाश करता है मुझे कोई गार मिल जाए। और ये भी चाहिए कि उसकी के हिसार में कोई बदमाश किस्म का दूसरा शेर ना हो जो हर वक्त उसको टॉर्चर करता रहे। शेर जत्थे की शक्ल में रहते हैं, दोस्तियां होती हैं, बाज दफा कोई ऐसा शेर आ जाता है जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात उसके ज्यादा अच्छे हैं, इसके तो उनके भी फड्डे चलते हैं फिर। तो उसको एक पुरअमन जगह चाहिए। तो इंसान ये समझ बैठा है कि मेरी जो अच्छी लाइफ होगी, तो अच्छी लाइफ की डेफिनेशन ये है हमारी सोसाइटी में कि मेरे पास एक मुनासिब घर हो, जाती घर होना चाहिए मेरा। सर्दियां ज्यादा हो तो उसमें हीटर का इंतजाम हो, गर्मियां हो तो उसमें एयर कंडीशन का इंतजाम हो।
या तो सोलर सिस्टम हो, बिल ही ना आए, या बिल अगर आए तो मेरी सैलरी इतनी हो, अच्छी हो, तनख्वाह इतनी अच्छी हो कि मैं बिल बआसानी अदा कर सकता हूं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें जिनकी फीसें अदा करने की मुझ में ताकत हो, बच्चे ना हो लेकिन हो तो पढ़ सकें। आजकल ये अजीब बात है, बच्चे हो नहीं रहे, फिक्रें उनकी बहुत हो रही है, दो बच्चों की लोग टेंशन ले रहे होते हैं। मैं कहता तुम्हारे बच्चे हैं क्या, तुम मजाक क्यों उड़वा रहे हो, मेरे सामने अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हो तुम? कहूं साहब हमारे बच्चे में बड़ी टेंशन रहती है। बच्चे कहां हैं तुम्हारे यार? कहते हैं 2 बच्चे में, बच्चे नहीं, इसको काइंडली मेरे सामने ये बातें ना किया करें आप, इसको बच्चे नहीं कहते, तो ये खुद ही पल जाएंगे, इनकी टेंशन वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल जिनके होते हैं, चलो 1-2 ही हो, 2-3 ही हो, तो हम एक स्टैंडर्ड के स्कूल में ये पढ़ लें, ये एक इंसान की मादी जरूरत है। पढ़ेंगे तो कुछ कहीं जॉब करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, तो हमने जैसे एक अच्छी लाइफ गुजारी ये भी गुजार सके। हम जब कुछ खाना चाहें तो जैसे हिरन को जब भूख लगती है, सॉरी शेर को जब भूख लगती है हिरन मिल जाता है, तो हमें भी जब भूख लगे तो हमारी मतलब का खाना हमें मिल जाए। हमारा अगर पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है तो पिज्जा खा सके, ऐसा ना हो बेगम कह रही है पिज्जा मंगवाएं, आप कहें पैसे ही नहीं, तो कामयाब लाइफ आपकी बोलो ना नहीं होगी। इसको कामयाब तभी तो आप आए, इसी सिलसिले में तो आप आए यहां पे कि हम जो खाना चाहें वो खा सकें, बीमार हो जाएं तो हमारा इलाज हो सके। तो खुलासा ये निकला कि टोटली इस बॉडी को फोकस किया जा रहा है, इस बॉडी की राहत, इस बॉडी के आराम और इसकी अय्याशियों को फोकस किया जा रहा है। तो जानवर में और इंसान में क्या फर्क हो गया भाई? जानवर भी तो अपनी बॉडी और अपने बच्चों की फिक्र करता है। बिल्ली को देखा है आपने बच्चा देने के बाद कैसे टेंशन लेती है अपने बच्चों को पालने के लिए, घर भी चेंज करती है, उनके लिए सूटेबल जगह तलाश करती है। खरगोश की मादा जब बच्चे देने का टाइम आता है अपने पूरे जिस्म के बाल उतार के कारपेट बना देती है बच्चों के लिए, बिछोना बना देती है, ऐसा बिछोना जो हम बाजार से भी खरीद नहीं सकते। तो ये चीज तो इंसान में और जानवरों में कॉमन है, मादा परस्ती, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना और अपने जिस्म की लज्जतों की तकमील की कोशिशों में लगे रहना। ये चीज इंसान और जानवर में क्या है? कॉमन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर के पास खोपड़ी इस्तेमाल की नहीं है, वो एक हद से आगे जा नहीं सकता। इंसान के पास चूंकि जहानत है, लिहाजा वो बड़ी तरक्की कर रहा है अपनी मादी जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए, और हर आने वाला दिन वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहा है। जानवर के पास अकल नहीं है, अगर अकल होती ना तो वो इतना सीधा नहीं होता, शेर भी जंगल में नहीं बैठा होता, उसने मेलबर्न नाम का एक सिटी बना लिया होता। हकीकत है वो हिरन को हफ्तों बाद जाके हिरन के पीछे भागना, हिरन तगड़ तगड़ आगे भाग रहा है, वो पीछे भाग रहा है, फिर जाके उसका शिकार कर रहा है, फिर 2 बोटियां खुद खाएगा और वो लकड़ बकड़ और पता नहीं वो इस तरह के बीसियों जानवर गरीबी में फायदा उठा के जा रहे होंगे, होते हैं ना। अगर शेर अकल इस्तेमाल करता, अकल है नहीं इसलिए इस्तेमाल कर नहीं पा रहा, अकल होती तो शेर पता है क्या करता? एक हिरन मारता, डीप फ्रीजर में रख देता कि यार शिकार मैंने किया है, ये लोमड़ी क्यों खा रही है आके? क्या ख्याल है भाई? ये कौवे किस सिलसिले में आना हुआ कौवों का? यहाँ कौवे जब आते तो उससे पूछता तुम्हारा किस सिलसिले में आना हुआ यहाँ? ये तो मैंने मेहनत से। हिरन के पीछे भागना आसान काम है, इतना स्पीड से भागता है भाई वो। शेर क्या करता? उसके साइंसदान मिलके रेफ्रिजरेटर इजाद करते, और फिर वो छुरी चाकू भी इजाद करते, चापड़ इजाद करते, कीमा की मशीनें इजाद होती, क्या क्या इजाद होता। शेर के पास अगर अकल होती इंसान जैसी, वो हिरन को स्टोर कर देता डीप फ्रीजर में, और उसके बाद फिर हिरन और हिरनी 1 महीने का राशन उनके पास जमा हो जाता। फिर वो क्या करते? वो कहते यार हम 1 महीने से हिरन ही खा रहे हैं और एक ही जैसा गोश्त खा रहे हैं, अकल इस्तेमाल करते। देखो जब इंसान दुनिया में आया तो वो ऐसे ही आग पे गोश्त पका के खा जाता था। कबाब कोफ्ते इजाद बाद में हुए हैं। इंसान ने बोला कब तक इस तरह से खाते रहोगे, टेस्ट में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आओ। तो शेर भी क्या करता? शेरों के यहाँ कबाब बन रहे होते, कोफ्ते बन रहे होते, फिर उनकी शादियां होती, वो भी अजीब पुराने स्टाइल से शादियां हो रही हैं शेर शेरनी की, वो फिर इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश शादी होती। एक शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को शादी काट दिया। ये सब होता अगर शेर में अकल होती। तो लोमड़ी को उसने शादी काट दिया और कहा कि जाके ये जो है ना दावतनामा बांटो जंगल में, लेकिन ये देखना क्योंकि मैं शेर हूं, कोई घटिया नीच खानदान का बंदा मेरी बारात में ना आए। चीता आए, भेड़िया आए, हाथी आए, ये सारे मेरे स्टैंडर्ड के हैं, कोई घटिया खानदान का फर्द मेरी शादी में कंप्लीट कर लेना यार, शादी में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने काट बांट दिए जाके।
اب جب شیر شیرنی کے ساتھ شیرنی دلہن بنی ہوئی، شیر دولہا بنا ہوا، بارات جا رہی ہے تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات میں. صحیح ہے. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا، اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا، دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے. اس نے لومڑی کو بلایا، لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے؟ شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہا گھٹیے تو میری شادی میں، جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی، میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا، چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے، کوفتے ہوتے، پھر پیزے ہوتے، برگر ہوتے، بھلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن وہ سارے کام جلیبیاں بناتا، پراٹھے بناتا اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے، اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی، سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے، پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا، ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں. سڑایا تو کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی. انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے، اس نے کہا چکھے دیکھو. ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے، چکھے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی بھی تھی، اس کو احساس ہی نہیں. سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے. اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے سانس آتی تھی ٹینشن ہوتی تھی، اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ تو دیکھا یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی، تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی. انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی، انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے. کافی ایجاد ہو گئی، چرس ایجاد ہو گئی، سگریٹ ایجاد ہو گئی. پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا، پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا، پھر آئس آئی، اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا، عیش و عشرت والا بنانا. آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو. زندگی کیا ہو؟ بولو مزے کی ہو. ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں، لائف کو انجوائے کرو. گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے. یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے. ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں. تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی، پہلے پیدل سواری کی. انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے. انسان نے تحقیق کی، اس کو گدھا نظر آیا. زیبرا پہ تجربہ کیا، ناکام ہو گیا نا. اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری، وہ 2-4 آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے. کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا یار اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں. تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے، تجربوں کی بھیٹ چڑھے، پھر جا کے اب اس قابل ہوئے کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں. تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے. تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے، جو جنگل کا گدھا ہے، اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائے چلتا بھی ہے. پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے، اونٹ پہ آئے. پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا. یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئی، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، راکٹ ایجاد ہوئے، اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا. اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی، بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے، ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر، سیمنٹ کے گھر. ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ دنیا کے عجوبہ، وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے، آپ کی مادی زندگی، لذتوں والی زندگی. آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں، تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں.
दूसरी इंसान की जिंदगी का एक पहलू है रूहानी। वो जिन चुड़ैल भूत वाला रूहानी आमिल नहीं बात कर रहा मैं, लोग उसको उस तरफ ले जाते हैं। रूहानी, रूहानी का क्या मतलब है? देखो कुछ चीजों में ना इंसान जानवरों से बहुत ही डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं तहजीब। जानवरों में तहजीब नहीं होती, इंसान में तहजीब होती है। आपने कभी देखा कि शेर जो है टूथब्रश कर रहा हो, दांत साफ कर रहा हो, कभी देखा आपने? है भाई? या इस्तिंजा कर रहा हो, वॉशरूम में आधा घंटा लगा दिया उसने कि सफाई सही तरह हुई नहीं है, कभी देखा आपने? है भाई? कुछ उनका ऑटोमेटिकली सिस्टम है, क्योंकि नहाना धोना, सफाई सुथराई, तहारत, इसका ताल्लुक मादी जिंदगी से नहीं है, इसका ताल्लुक है तहजीब से, मुहज़्ज़ब होने से। मुहज़्ज़ब लोग साफ सुथरे होते हैं। क्या शेर जिस तरह गोश्त खाता है उस स्टाइल में आप खा सकते हो कि हिरन मरा हुआ हो और आप जाके उसका गोश्त नोच के खाना शुरू कर दो? ना, आपका एक पूरा प्रोसेस है। आपको हुक्म दिया गया कि उसको ज़बह करो अपने हाथ से, उसका ब्लड उसकी बॉडी से निकालो, फिर ऐसी कच्चा ना खाना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए ये कच्चा गोश्त नहीं है। बहुत से लोग खाते हैं लेकिन बीमार होते हैं। वो एक प्रोसेस के तहत बहुत ऐसा बन के जब गोश्त तैयार होकर आता है उसमें से खुशबू आ रही होती है। तो इंसान की जिंदगी का एक पहलू है तहजीब। इंसान नहाता है, ना नहाए थोड़े दिनों में जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। जानवर नहीं नहाते। आपने खरगोश को देखा है? खरगोश का काम क्या है? जमीन खोद के सुरंगे बनाना। कभी आपने देखा खरगोश ने सुरंग बनाने के बाद मैला हो गया और अब डेटॉल से नहा रहा हो आके? कभी देखा आपने? आप किसी मजदूर को कुआं खोदने पे लगाएं, 1 घंटे में मिट्टी से जो उसकी हालत होती है ना, आपको सर्विस स्टेशन ले जाके उसको धोना पड़ता है, इतना मैला हो जाता है। खरगोश तो मैला नहीं होता। सफेद खरगोश मैंने देखे हैं, पाले भी हैं खरगोश। व्हाइट खरगोश गहरी गहरी सुरंगें बनाएगा, फिर भी जिस्म पे एक मिट्टी का दाग का निशान नहीं होगा। उसमें इतनी सेंस, अगर अल्लाह उसमें ये सेंस रख देता ना तहारत सफाई की, तो फिर अल्लाह कहता ना हो, अल्लाह ने उसको ये सेंस ही नहीं दी है, वो तो मिट्टी से मर जाता है, गंदा होके मर जाता। इंसान की जिंदगी का एक रूहानी पहलू है। इंसान वफादार भी होते हैं, बेवफा भी होते हैं। जानवरों में वफा और बेवफाई नहीं होती। जानवरों की जो वफा है ना, वो सॉफ्टवेयर कुदरत ने उनमें इंस्टॉल किए हुए, वो अपने इख्तियार से नहीं होते। आपने कुत्ते को वफादार देखा है तो वो नेचुरली वो बिल्टन है कंपनी की तरफ से, वो बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए कुत्ते को वफा पे सवाब बोलो ना नहीं मिलता। कौवा 1.5 होशियार होता है कि नहीं होता? सारे कौवे होते हैं। ये कोई उसने ऐसा नहीं है कि अपनी मां से सीखा हो, कौवे ने अपने बाप से सीखा हो या कल्चर ने उसको सिखाया हो। भाई पूरी दुनिया में उस नस्ल का कौवा जहां भी होगा, चाहे उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, वो होगा 1.5 होशियार ही। लोमड़ी चालाक होती है, नेचुरली चालाक होती है, उसने कहीं से चालाकी सीखी नहीं है। गीदड़ बुजदिल होता है, बाय नेचर बुजदिल होता है, उसने कहीं से बुजदिली सीखी नहीं है। शेर बहादुर होता है, बाय नेचर बहादुर होता है। लिहाजा आज तक किसी शेर को निशाने हैदर नहीं मिला होगा। इंसानों को निशाने हैदर मिलते हैं, इंसानों को स्टार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनके कारनामों पर। क्यों? इंसान के पास दोनों ऑप्शन थे, अच्छा बनने का ऑप्शन भी और बुरा बनने का ऑप्शन भी। अपने इख्तियार से कोई अच्छा बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अपने ही इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई बुरा बन जाता है, लोग उसको क्या कहते हैं? बुरा आदमी है। जानवरों को इस लिहाज से अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता कि ये अच्छा गधा है, हमेशा सच बोलता है, ये अच्छी बिल्ली है, इसने अपनी मां की बुढ़ापे में बहुत खिदमत की है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है क्योंकि इस कुत्ते ने अपने बाप को आखिर दम तक याद रखा है। वो अपने मालिक को तो याद रखेगा जिसने उसको खिलाया पिलाया, ये नेचर है कुत्ते की। अपनी मां को जिसने उसको दूध पिलाया, क्या उस वफा की बेस पे, जो वफा वो अपने मालिक के साथ कर रहा है, उस वफा की बेस पे कुत्ता अपनी मां के साथ वही वफा करता है? अबे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो कुत्ता वफादार जानवर है ना। यहां ये तो है ना, आप तो यहां कुत्ते सुबह शाम नजर आते हैं यहां पे, और यहां के कुत्ते बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं भाई, एजुकेटेड कुत्ते हैं, बड़े खूबसूरत से कुत्ते हैं। हमारे यहां तो यहां के कुत्ते के साथ जो आदमी होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। हमारे यहां कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहां तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा, भाई आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हो। इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ना,
تو وہاں امریکن کتوں نے بولا بھائی تو یہاں تجھے اتنا عزت مل رہی ہے, اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے, ویکسینیشن کا پورا سیٹ اپ ہے, یہاں پہ تجھے ایک باقاعدہ نمبر دیا گیا, آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو کیا گیا ہے, تیرے نام وراثت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, وہاں کدھر جا رہا ہے یار ان کتوں میں, کراچی کے اور لاہور کے کتوں میں؟ وہاں تو کتوں کی کوئی ہے, جب گالی دینا ہوتا ہے تو کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کتے نے کہا یار بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے نا وہ یہاں پر اس سلسلے میں کہاں جا رہا ہوں, اس سلسلے میں پاکستان. تو میں یہ کر رہا تھا بھائی کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے لیکن اپنے مالک کو تو پوچھتا ہے. بھائی مالک سے زیادہ خدمت تو تیری ماں نے کی ہے جس نے تجھے جنا, اور کیسے جو کتے کی ماں ہے کیسے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی, بہت ٹینشن لیتی ہے, خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. جو ڈاگ کا بچہ ہے نا وہ اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتا. تو بھائی اگر کتے کی وفا پہ کتے کو اچھا کہنا ہے تو دوسرا عنصر بھی تو ہے بے وفائی کا, کہ ماں کو اپنی زندگی سے اس نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہ بے وفائی کا عنصر کیوں سامنے نہیں آتا؟ تو ہم کہیں گے بھائی نہ تو کتے کو ماں سے بے وفائی پہ برا کہا جا سکتا ہے, نہ مالک سے وفا پہ اچھا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ کتا اپنے اختیار سے نہ مالک سے وفا کرتا ہے اور نہ اپنی ماں سے بے وفائی. اس میں مولا اپنے مالک سے وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے, وہ مجبور مشین روبوٹ کی طرح ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ کتے کو اپنے مولا سے وفا کرنے پر جنت الفردوس نہیں ملے گی, نہ اس کی یہ نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی. اگر کتا قیامت میں اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے مولا کی خاطر جان دے دی, اللہ کہے گے تیرے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تو جان نہ دیتا, جس نے تجھے بنایا ہے اس نے وفا کے سافٹ ویئر تجھ میں آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں, یہ روبوٹ کی طرح ہے, یہ کرے گا تو یہ کام. اور اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر تجھے وفا پہ میں بدلہ دوں تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی اس پہ سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. تو کتا کیا کہے گا, اللہ تو سارے کتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ پھر جواب میں کیا کہیں گے, پھر وفا میں بھی سارے کتے وفادار ہی ہوتے ہیں. اس لیے حساب و کتاب کا سیٹ اپ جانوروں کے لیے نہیں ہے, اچھے اور برے ہونے کا کانسیپٹ جانوروں کے لیے نہیں. جانور کو ہم اچھا کہتے ہیں کسی اور تصور میں, ہم کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے. یہاں تو آپ بھی کہتے ہیں گدھے ہوتے ہی نہیں ہے, یہاں پہ میں نے نہیں ابھی تک کوئی گدھا دیکھا. پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں یہ گدھا بہت اچھا ہے, کیا مطلب لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. یہ میرا بکرا, بقرعید کے دنوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا یار, بڑا خاندانی بکرا لے کر آیا یار, بڑا زبردست بیل لے کر آیا. تو کیا مطلب, بیل کا مطلب گوشت بہت ہے, خوبصورتی میں بہت اچھا ہے, اس سے زیادہ بیل کی تعریف نہیں ہو سکتی. تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک ہے مادی پہلو جس میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انسان نے عقل استعمال کر کے اپنی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیا. جانور وہی ہزاروں سال پرانی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں. اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی, میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے, لوگ برے نہیں ہیں, گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوئے, گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو. لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں, صفائی ستھرائی میں سیم. بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے, یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے, یہ صاف ہونے چاہیے, اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے. کیا خیال ہے بھائی, بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی. لوگ بدتمیز نہیں ہے الحمدللہ, حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا. تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے, جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ. تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے, لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا بھائی, صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم. انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے, خرچ کرنے والے. تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے. جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا, جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا. تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے. وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے.
اور کھانا اچھا, گھر اچھا, ذاتی بنگلہ, ذاتی گھر, گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ, یہ مادی زندگی ہے. تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانوں کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا. انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی, میں چوکیدار ہوں, چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں. انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں, یا سویڈن, ایک تو میں یہ جو سڈنی کو, سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل, سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں. نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں. آپ اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لِيَبْلُوَكُمْ, اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000, کس کی $50,000, کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے. نا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے. تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں تو ہوں گے, آپ کی نظر میں میں ہوں گا, اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے, بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. دیکھو, جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے, تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے, اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے, وہ کیا ہے سب سے, بولو نا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ. سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے, ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا, تم بھی کچھ کرو یار, پڑے رہتے. اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کرتے, بہت ہی گندا بچہ ہے. وہ کیا ہے؟ بہت ہی گندا بچہ. کہ یار ابا سے کیا باتیں کیا کر رہے ہیں اس زمانے میں, شادی کی لگا کے رکھی. شادی سے کیا پیسے آئیں گے؟ جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی, پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا, میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ الٹا ہے. پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے؟ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کے لا کے کھلائے. کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو, اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جائے کرو, نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے, تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس پہ کنٹرول میں ہو. چائے بولا چائے بنا دی اس نے, کھانا بولا کھانا بنا دیا اس نے. وہ تہجد پڑھتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی. بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے. بیگم یہ باتیں مجھ سے شیئر نہ کیا کرو کہ آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں, ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے تھپڑ پھپڑ نہ مارو, ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف, میں آ رہا ہوں, جزاک اللہ, وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے, انسان ڈنڈی مارتا ہے. اس یہ ذہن میں رکھو, انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں. حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کی کفالت, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا, بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے,
اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا, جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کلچر کے خلاف جاؤ. جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے کہ بری سمجھی جاتی ہے؟ بھائی بری. ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے. تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے, کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو اس سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم ہم بیٹھ کے گپے لگایا کرتے, اس کمبخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کو کتابیں لکھیں, اس معیار پہ لوگوں کو لے کر. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں, کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا؟ کھا لے گا. آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے, کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لگے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو, کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے, وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو, وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گول لا کے رکھ دو, وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دے, کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. ایک نمبر کا گدھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا, ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں. اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا. کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو, کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق اس کو کرنا, لوگ کلپ نکال لیتے ہیں, مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مزاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہانسنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا.
لوگ یہ اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا، وہ انسان ہے کیا، بالکل وسیم لگ رہا ہے، بالکل غفار لگ رہا ہے، تو کم بہت گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں، آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے، تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا، کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں، یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو، اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کرتا. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیا تم نے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ گدھا ہے، گدھا ہی رہے گا، باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے، ہم نے دوائیں ایجاد کی، ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے، ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے، اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال، رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی، گوں بھی کھا لیتا ہے، اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی سپیڈ، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر، اور آسان مثال، گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو سپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا، ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا، لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا ہی نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے. گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے، گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی، اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا، کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا. ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے، تو ہم کہیں گے نا 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 نا، اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے، لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے، ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو، اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو، آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے، لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، یہ رخ نہ دیا جائے تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے، مادی تربیت، کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا، مر جائے گا. اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ، انسان میں عقل کم، یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے، مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اسے کوئی منزل بتائے، صحیح اور غلط کو تمیز کرے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے، دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے، جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے. یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو گئے ہو گیا جاتے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی، شراب کو کامن کر دیا گیا، سینس، عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے، لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے، اس لیے آپ کا ماحول، آپ کے دوست، آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے. روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے. اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد. مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے. تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ، جو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے. وہ آ کے انسان کو بتائیں گے، اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے. اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی، روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے. اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا، اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے، صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں،
ان کا لائف سٹائل اور گدے گھوڑوں کا لائف سٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں. بے شک آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو, نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے, ویل ڈن, ہاؤ آر یو, فائن, یہ بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوں آپ کے نا, اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو. لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو, پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو, آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے, آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی, آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی. اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر. بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر, اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں. تمہیں تو عقل ہے اور لائف گدھوں والی گزار رہے ہو. تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے, پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو؟ گدھے گھوڑوں والی.